बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और साथ ही सदर साहब को एक और सुबकी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ठींगा दिखा दिया है। ये इस पे भी बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे जनाब, ख्वाजा हारिस भी इनकार कर गया कि खान साहब की 6 माह की सज़ा कम क्यों हो गई है। ये क्या चक्कर है, 3 साल की सज़ा हुई तो 6 माह की सज़ा कम क्यों हो गई है, ये क्या है। चीफ जस्टिस साहब बड़ा बेसब्री और बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, आपने जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना है। वो जो घंटी का निशान बना हुआ है ना, उस पर इस तरह से एक दफ़ा ये प्रेस करें और उस ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी जारी व सारी हैं, हमारे जो व्हील चेयर के प्रोजेक्ट्स भी जारी व सारी हैं। आप दुखी इंसानियत की खिदमत में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें और जनाब ज़रूर वाटर प्रोजेक्ट लगवाइए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आ जाएँ जल्दी जल्दी आ जाएँ भाई। ये हुआ क्या, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के अरमानों पर पानी फेर दिया है। शबनम पड़ गई है, औस पड़ गई है। अच्छा, वो कैसे? चीफ जस्टिस साहब ने कल ही कहा था कि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, अगर वो कौन सा फ़ैसला देता है। क्या अगर कल 1 बजे तक उसने कोई फ़ैसला दिया तो ठीक, नहीं तो फिर हम 2 बजे समात है, फिर हम फैसला देंगे। और हर किसी ने कहा मुझ समेत कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सीधी सीधी बात है, अगर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को छोड़ दिया, रिहा कर दिया ज़मानत पे तो कर दिया, अदरवाइज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते अपना एहसान भी जतलाएंगे, यूथियों को मैसेज भी करेंगे कि जनाब इमरान खान को मैंने ज़मानत पे बरी कर दिया। अब कल क्या होगा, ये भी बड़ी दिलचस्प डिबेट है। कल फिर समात है जनाब, ठीक है ना, इधर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। अब कब होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये चक्कर क्या है, होना क्या है। असल में आज समात मुलतवी हो गई। इमरान खान की ज़मानत या सज़ा की सस्पेंशन की, जो सज़ा को मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी वो लगी हुई थी और जनाब इस्लामाबाद हाई को उधर से ताक लगा के बैठे हुए थे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। भाई आपके वैसे भी 20 दिनों से तकरीबन कोई कम ही अरसा रह गया है या 20 दिन ही रह गए। अब इस दौरान आपको पता है आर्मी चीफ भी जा रहा हो तो फिर लोग नई अलाइनमेंट करना शुरू हो जाते हैं, नए की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस एज में और फिर इस स्टेज पर इस तरह की बातें करना और इस तरह के राग छेड़ना, ये कोई लोग कहते हैं अच्छी बात तो नहीं होती। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी मैंने तो तैयारी की नहीं, मुझे इस तैयारी के लिए 2-4 घंटे और चाहिए और इस वजह से आप जो है ना मुझे तैयारी का टाइम दें। तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच सुन रहा है। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। ये 2 रुकनी बेंच है, डिवीज़न बेंच कहते हैं। ये भी सुन रहा है इमरान खान की अपील जस्टिस अपना जज हुमायूं दिलावर के फैसले के अगेंस्ट। ठीक, आज अमजद परवेज़ साहब ने कहा जी मुझे तैयारी चाहिए, तो फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि चलो आपको तैयारी के लिए 2-4 घंटे चाहिए तो फिर आज के लिए हम इधर ही केस को रोकते हैं। बस ये रुकना था कि जैसे यूथियों के सांस रुक गई हो, जो यूथियों की धड़कन रुक गई हो, वो रुक की गई है। उसकी वजह यह है कि उनको ख्याल कि जनाब आज ही खान साहब बाहर आ जाएंगे, ज़मानत उनकी हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर तो फिर भी उन्होंने नहीं आना था और मुकदमे, लेकिन वो कह रहे थे कि इस मुकदमे में तो कम अज़ कम जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं, जिसमें वो मुजरिम करार पाए हैं, तो ये सज़ा भी सस्पेंड हो जाएगी। अगर इन्होंने ना की तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो खैर वो नहीं हो सका। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल तक का कर दिया। मैं बताता हूँ कल क्या होना है, सारे मुमकिनात इंशाअल्लाह आपके सामने ही आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर लतीफ़ खोसा साहब उसी तरह से छलांगे मलांगे लगाते रहे
اور ویسے بھی وہ میرٹ پہ تو بات کرتے کوئی نہیں ہیں، وہ ویسے ہی کہتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں جناب میں نے عدلیہ کے لیے خون دیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کیا ہے۔ وہ جج صاحب فیصلہ سنا کے سیدھے لندن چلے گئے تھے۔ بھائی اگر لندن چلے بھی گئے تھے تو پھر آپ کو کیا اس سے تکلیف ہے؟ آپ میرٹ پہ بات کرو۔ وہ جو چیف اپنا الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہوتا ہے نا، وہ سیکرٹری وہ الیکشن کمیشن نہیں ہوتا۔ یعنی ایسی ٹیکنیکلٹیز نکال کے، او بھائی یہ بتاؤ کہ پنکی نے ہار لیا ہے یا نہیں لیا، یہ بتاؤ عمران خان نے تحفے بیچے ہیں کہ نہیں بیچے، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بتاؤ کہ بیچے ہیں تحفے اور ان کو دکھایا بھی ہے اپنے اثاثوں میں۔ یہ میرٹ پہ بات کرو نا، یہ کیا کبھی ادھر تو کبھی ادھر، تو یہ بھاگنا۔ تو خیر ویسے خواجہ حارث نے انکار کر دیا عمران خان، بتایا تو یہ گیا کہ جناب وہ چونکہ انہوں نے ان کو میں نے کہا تھا کہ جسٹس عامر فاروق پر اعتراض نہ کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی اعتراض کیا، تو مجھے عمران خان کی ٹیم کے ڈسپلن پہ اعتراض تھا، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر رہا ہوں۔ اب کچھ دوست اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس طرح کی فیسیں شیسیں کروڑوں والی، وہ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اور پنکی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، خان صاحب ادھر ڈھکے ہوئے ہیں، تو خیر وہ پھر وہ ساری چیزیں نا۔ اچھا یہ بڑے اب آج دوران سماعت آرگومنٹس کے دوران لطیف کھوسا صاحب نے، عمران خان کے وکیل نے شرلی چھوڑی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ صدر پاکستان نے 14 اگست کو ہر قیدی کی 6 ماہ کی قید معاف کی، اس لیے عمران خان کی بھی 6 مہینے کی قید معاف ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ باقیوں کی، اب یہ بھی ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 14 اگست کو بھی معاف کی تھی صدر پاکستان نے سارے قیدیوں کی 6 مہینے، یا صرف یہ خان صاحب کی محبت میں باقیوں کی، چلو باقیوں کو بھی بھلا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ کہا کہ جی 6 ماہ کی ان کی قید معاف ہو گئی ہے کیونکہ صدر پاکستان نے یہ وہ کیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا۔ کل سماعت کا ٹائم رکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا چیف جسٹس صاحب آج بیٹھے تھے بڑی تاک لگا کے، عمر عطا بندیال صاحب، بنا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تاک لگا کے بیٹھے تھے کہ یار کیا ہوتا ہے، وہ کوئی فیصلہ کریں تو تب ہم آگے بڑھیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کل پہ چلے گئے، تو پھر وہ بھی اٹھ گئے۔ اب انہوں نے بھی کیا کرنا تھا، وہ ہائی کورٹ کہتے رہے کہ ہائی کورٹ کے احترام میں کر دیا ہے، تو اب عامر فاروق صاحب نے اوس پھیر دی ہے، پانی پھیر دیا ہے ارمانوں پر، اور ساتھ ہی جو ہے نا اب کل کیا ہوگا، کل سماعت کا ٹائم رکھا، کل ہے فرائیڈے، جمعہ ہے، جمعے کی نماز 12 بجے سے آنورڈ، 12 ساڑھے 12 سے آنورڈ تو جمعے کی نماز کے لیے آفیسز سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کل سماعت ہے، ٹائم رکھا ہے ہائی کورٹ میں 11:30 بجے، 11:30 بجے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 12 بج جائیں۔ جیسے ہی دلائل شروع ہونے ہیں امجد پرویز صاحب کے یا کچھ، تو انہوں نے کوئی دلائل کو لمبا کریں گے یا تھوڑا ٹائم سے لیٹ آئیں گے، کیا پتہ، یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک، آپ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ اگر وہ 12:30 اور 1 بجے تک، تو وہ نماز کا گیپ آ جانا ہے، نماز کے بعد انہوں نے شروع کرنا ہے۔ اور اگر کل ہی انہوں نے بالفرض عامر فاروق صاحب نے کوئی عصر کے بعد یا ظہر کے بعد وہ فیصلہ محفوظ کر لیا، اور وہ فیصلہ پتہ نہیں شام کو سنایا، اور اگر وہ فیصلہ ان کے اگینسٹ سنایا تو پھر سیٹرڈے سنڈے تو چھٹی ہے، پھر وہی منڈے کو ہی سپریم کورٹ لگے گی۔ تو خیر اب میں نے آپ کو کہا تھا نا بھئی ایسے ہی ہوتا ہے، تو خان صاحب کے 3-4 روز اور اندر ہیں، اور پتہ نہیں پھر منڈے کو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ویسے جیل میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بے چین ہو رہے تھے، اپنا چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے تھے عمران خان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے نا جیل میں، اس کی بھی رپورٹ مانگیں گے۔ تو سر آپ نے کبھی جس حالت میں نواز شریف کو رکھا گیا اس کی بھی رپورٹ مانگی تھی؟ جس حالت میں مریم نواز کو، زرداری صاحب کو، فریال تالپور کو، جس حالت میں شاہد خاقان عباسی کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، خواجہ سعد رفیق کو، ان کے بھائی کو، باقی سب کو رکھا گیا تھا، یہ فواد حسن فواد کو، احد چیمہ کو، پتہ نہیں کتنے، خورشید شاہ کو، جس حالت میں رکھا گیا تھا میر شکیل الرحمان صاحب کو، کبھی آپ نے اس کی رپورٹ بھی مانگی تھی؟ کبھی آپ نے کہا تھا کہ ان کو کس کس حالت میں رکھا گیا ہے، 3 مہینے کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے جسم پر کس نے چیونٹیاں مکوڑے چھڑوائے ہیں ان کے ساتھ میٹھا رکھ کے، اور کس نے تماشا دیکھا ہے CCTV کیمرے پر؟ اب کبھی آپ نے دیکھا تھا؟ کبھی آپ نے کسی کی سہولیات کے بارے میں پوچھا تھا؟ آج آپ کو بڑی فکر پڑ گئی ہے سہولیات کی۔ یہی تو اسی وجہ سے نا
یعنی اسی وجہ سے تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ساس کے لیبل تلے، ساس کی ملمہ کاری میں آپ انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ وہ لاڈلے کی محبت میں بالکل بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں، تاولے ہوئے اچھا بڑی عجیب بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور نے جلد بازی دکھائی ہے، یہ کل کے بھی ریمارکس تھے، اور انہوں نے پورے تقاضے پورے نہیں کیے اور جلد بازی میں نیازی کو سزا دی ہے۔ آپ جلد بازی نہیں دکھا رہے سر، ابھی ہائی کورٹ میں اپیل چل رہی ہے، آپ 3 رکنی بینچ لے کے بیٹھ گئے ہو، اپیل ہائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے ایک چھوٹی عدالت میں اپیل چل رہی ہو، کوئی فیصلہ ہی نہ آیا ہو، اور آپ نے پہلے ہی دکان کھول لی ہو معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو یہ جلد بازی نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ معذرت کے ساتھ بادی النظر میں یہ تاولہ پن نہیں ہے، یہ لاڈلے کی محبت میں یہ بے چینی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جلد بازی، انہوں نے تو جلد بازی دکھائی، اگر دکھائی بھی صحیح تو ان کی تو کورٹ میں مقدمہ تھا نا، ادھر ہی آیا ہوا تھا نا، ادھر ہی چل رہا تھا نا، ٹرائل شروع تھا نا، چلو ٹرائل کو جناب کسی نے 10 گھنٹوں میں نمٹانا تھا تو اس نے 2 گھنٹوں میں نمٹا دیا، چلو ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو ابھی اپیل آئی نہیں ہے، اپیل قانونی طور پہ آپ کے پاس تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ابھی اپیل اور ٹرائل ابھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، یہ حالات ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے لاڈلے کی محبت میں کس طرح سے بے صبری دکھا رہے ہیں۔ آج ہے بھائی صدر صاحب کو پھر سبکی ہوئی ہے، یار میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ صدر صاحب نہیں مانیں گے، صدر صاحب پاکستان کی جگ ہسائی کروائیں گے۔ اب بندہ صدر ہو، ریاست کا ہیڈ ہو، یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ یعنی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور سربراہ مملکت ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ صدر مملکت ہوتا ہے۔ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، یہ جو فارم آف گورنمنٹ یو کے میں بھی ہے اور پھر پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، اس میں صدر جیسے امریکہ میں ہے، اس میں جو صدر جو بائیڈن ہے نا، وہ حکومت کا بھی سربراہ ہے، وہ ریاست کا بھی سربراہ ہے، دونوں سربراہیاں اسی کے پاس ہیں۔ لیکن یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس میں حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو چیف ایگزیکٹو بھی بعض اوقات بولتے ہیں کچھ کنٹریز میں، یا وہ یعنی کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، حکومت کے تمام اداروں کا سربراہ، اور ریاست کا سربراہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ جناب علوی صاحب ہیں، اور سپریم کمانڈر بھی افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی علوی صاحب ہیں۔ کتنی بے عزتی اور کتنی میں سمجھتا ہوں سبکی ہے اور ضلالت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے انہوں نے اپنے سیکرٹری کو فارغ کیا، سیکرٹری کھڑا ہو گیا کہ جی آپ مجھے فارغ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ میری بھی سنیں، یہ قصور آپ کا ہے میرا نہیں ہے، چاہے ایف آئی اے میں کوئی انکوائری ہے یا سپریم کورٹ میں سارا ریکارڈ لے کے وہاں پہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور سیکرٹری کھڑا ہو گیا، یہ سیکرٹری کی منتیں کرتے رہے، لیکن سیکرٹری نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے میری بے عزتی کی ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ سے، وقار احمد نے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میرے اوپر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد صدر صاحب نے کہا کہ ایک گریڈ 22 کی افیسر ہیں حمیرہ حیات صاحبہ، ان کو مجھے دیں اور میری جو ہے نا وہ ان کو پرنسپل سیکرٹری بنا دیں، ایوان صدر کے سیکرٹری۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اب آپ اندازہ کہ اس سے بڑی ضلالت اور اس سے بڑی شرمندگی صدر صاحب کے لیے ہو سکتی ہے کہ ایک 22 گریڈ کی افیسر وہ انکار کر دے کہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، ٹھیک، یہ اس سے بڑی سبکی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو چین نہیں آیا دندان ساز کو، میں معذرت کے ساتھ میں نے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن جس طرح کی عادات ہونا، بندہ بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے اور سوچ وہی چھوٹی ہو، ان کو چین نہیں آیا، انہوں نے پھر ایک خط لکھ ڈالا الیکشن کا۔ بھائی آپ کا خط لکھنے سے تعلق کیا ہے؟ چلو پہلا جب اصول یا قانون تھا اس وقت کوئی تک بنتی ہے، اب تو وہ ساری چیزیں ختم، اب تو قانون تبدیل ہو گئی ہے، اب الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا، کام کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے۔ یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور اس قانون پہ آپ خود دستخط کر چکے ہیں، یہ قانون گزٹ کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آپ خط لکھ رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ طے کریں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا سرکار آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، یعنی تھوڑا آیا بالکل ٹھیک، لیکن پرنالا اتھے رانا،
ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن یہ قانون تبدیل ہو گیا ہے، اس قانون کی تبدیلی کے بعد اب الیکشن کی تاریخ دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ رہا آنے کا تو آپ کے پاس اب آنے کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی بے عزتی اور اس سے بڑی ضلالت اور اس سے بڑی خواری ہو سکتی ہے کہ آپ ریاست کے سربراہ کے طور پہ ایک ریاست کے ادارے کے دوسرے سربراہ کو بلاتے ہیں دعوت پر، اور وہ آپ کو بالکل دو ٹوک جواب دے دیتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہ رہا، میرا ملنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور ٹائم کا زیان ہے، اور یہ جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہی الیکشن کی تاریخ کی، تو وہ ہمارا کام ہے، یعنی ایک طرح سے کہہ دیا کہ آپ اس میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اس سے بڑی بے عزتی ہو سکتی ہے؟ بھائی آپ کی اگر اپنی کوئی معزت کے ساتھ عزت نہیں ہے عارف علوی صاحب، تو اس عہدے کی تو عزت کا خیال کر لیں، اس کرسی کی تو عزت کا خیال کر رہے ہیں، عہدہ صدارت کی تو عزت کا تکریم کا خیال کریں سر۔ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے معزت کے ساتھ تو اب اس عہدے کی تو عزت کا خیال رکھیں۔ میں حیران ہوں، یقین کریں کہ عمران خان کی محبت میں صدر عارف علوی صاحب نے اس کرسی صدارت کو کتنا بے تکریم کیا۔ ہمیں یاد ہے زرداری صاحب کو کہا گیا، اور اس وقت غالباً یہ افتخار چودھری صاحب تھے، وہ ان کے بھی استاد ہیں، اور وہی تو پٹھے ہر کام کی بنیاد رکھی ہے ان صاحب نے سپریم کورٹ میں۔ ان کو کہا گیا جناب زرداری صاحب صدر ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایوان صدر میں سیاست کرتے ہیں، ادھر میٹنگز ہوتی ہیں، ان پہ پابندی لگا دی گئی، کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اور زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کا جو عہدہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے، اور ساتھ ہی کسی قسم کی ادھر ایوان صدر میں سیاست نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عارف علوی صاحب جب تک عمران خان بنی گالہ میں تھے، یا اس کے بعد جب وہاں پر زمان پارک میں گئے ہیں، کوئی گن کے دکھائے انہوں نے بنی گالہ کے اور زمان پارک کے کتنے چکر لگائے ہیں؟ انہوں نے درجنوں چکر لگائے ہیں، درجنوں چکر۔ یہ صدر کے عہدے کی تکریم کی تذلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ آپ اس کے اس طرح سے غلام بن کے جس طرح سے، اور پھر اس کے بعد یہاں بھی کبھی ان کے در تو کبھی ان کے در، کبھی در بدر، یہ مطلب ہے غم عاشقی نہیں ہے، یہ غم لاڈلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس غم لاڈلا نے کیا کیا، تذلیل کروا دی ان کی۔ کبھی ایک باجوہ صاحب کو منت کرتے ہیں اللہ کے نام پہ آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں، انہوں نے ملاقات کی تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ پھر کبھی حافظ صاحب کو کہتے ہیں آپ ملاقات کر لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ کتنی دفعہ انکار کیا انہوں نے کہ جناب وہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے فون نکال لیا کہ جی یہ میں ملا رہا ہوں تو آپ عمران خان سے ذرا بات کر لیں، وہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں بات کرنی۔ یہ تذلیل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ خواری نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ سر اگر آپ کی اپنی عزت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو اس عہدے کی تو عزت کا خیال کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔